अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HR टॉक्स एपिसोड 6। थंबनेल से तो डेफिनेटली आप पहचान ही लेंगे कि आज की जो हमारे साथ सेलिब्रिटी हैं, जो गेस्ट हैं हमारे साथ, वो कौन है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त बहरिया टाउन नहीं, रियल एस्टेट की मार्केट की वन ऑफ द बिगेस्ट फेस मियाँ अतर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ अतर एसोसिएट्स और हम इनसे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं हसीब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, वेरी यंग पर्सनैलिटी माशाल्लाह, और बड़ी छोटी एज में आपने रियल एस्टेट को ज्वाइन किया और हमने भी आपसे ही सीखा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बड़ी छोटी एज से आपने एक रियल एस्टेट एजेंट से काम स्टार्ट किया, देन आपने एक रियलिटर के तौर पर भी काम किया, फिर आपने माशाल्लाह एक डेवलपर बनकर आप उभरे एक पूरी मार्केट में। उसके बाद इस टाइम माशाल्लाह आप मुस्लिम लीग नून के आप टिकट होल्डर भी हैं और आप जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं लाहौर यूनियन के। इसके पीछे, इस सारी स्ट्रगल के पीछे सर क्या स्टोरी है, क्या एक मोटिवेशन है, एक सक्सेस स्टोरी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बड़े नीचे लेवल से काम स्टार्ट किया, एक रियल एजेंट के तौर के ऊपर रियल एस्टेट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे ये कहते हुए खुशी होगी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक सेल्फ मेड हूँ। अतर एसोसिएट को मैंने ख़ुद डेवलप किया, ख़ुद बनाया। बहरिया टाउन के साथ मुझे चलते हुए 2004 या 5 से ये हमारी स्टोरी शुरू हुई है। 2004-5 से मैंने बहरिया टाउन का काम शुरू किया। उस टाइम सेक्टर सी की फ़ाइल्स सेल परचेज़ होती थी मार्केट में, सेक्टर सी लॉन्च हुआ था। जिस तरीके से आज हम जी सेक्टर या सेक्टर 5 अपना लॉन्च कर रहे हैं, और कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो इसी तरह उस वक्त सेक्टर सी लॉन्च हुआ था, फ़ेज़ 9 रावलपिंडी लॉन्च हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था। जिस तरह बाकी लोग करते हैं सारे फ़ाइलों से स्टार्ट एक आम रियल एस्टेट एजेंट की तौर पे, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किया और अल्लाह ताला ने तरक्की दी। आज आप इस मुकाम पे बैठा हूँ। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ इंसान को नेक नीति और सच के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितनी कोशिश की हमने सच के साथ, ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट्स को, बहरिया टाउन से हमने सीखा। हमारे कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी साहब 2009-10 में हमने इनको ज्वाइन किया। जब हमें काम की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी, हमने काम को स्टार्ट किया, तो हमने शायद कुरैशी साहब लाहौर आए, इन्होंने संभाला बहरिया टाउन लाहौर को कहूँगा कि पिंडी ऑलरेडी वो कर रहे थे, फिर वो लाहौर भी आगे, लाहौर से आगे कराची भी गए, कराची से आगे अब इंशाल्लाह ताला पेशावर भी जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, इसी तरह फिर ये सफ़र चलता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह सर, बड़ी एक लीडिंग स्टोरी है आपकी, सक्सेस है कि एक बड़े छोटे तबके से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह आप एज ए डेवलपर भी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह हर प्रोजेक्ट्स, हाई राइज प्रोजेक्ट्स को भी डील कर रहे हैं, ओवरऑल हर चीज़ को डील कर रहे हैं। सर, आपने अभी जिक्र किया बहरिया टाउन पेशावर जो है वो अभी अपकमिंग स्टेजेस में है। सर, इसकी अभी करंट सिचुएशन क्या है और उसके बाद इस आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप बहरिया टाउन पेशावर का? हसीब साहब, इंशाल्लाह ताला जिस तरह फ्यूचर की बात आपने की, तो बहरिया टाउन एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट आया है, एक से बढ़ के नया फेसिस आया है। तो जिस तरह बाकी हमारी प्रीवियस मिसाल है बहरिया टाउन की, इंशाल्लाह ताला पेशावर उससे भी बढ़ के आएगा। लेटेस्ट हमने कराची किया। कराची अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसको मिनी दुबई कहते हैं। जो लोग कराची गए हैं, जिन्होंने कराची की डेवलपमेंट देखी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा नहीं ख्याल किसी भी रियल एस्टेट, किसी भी डेवलपर ने किया जो कि मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, शायद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान को मुतारफ़ कराया है। इतना अच्छा लाइफस्टाइल, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह ताला पेशावर को भी आप देखेंगे कि पेशावर को भी लोग याद करेंगे। पेशावर भी एक जदीद तर्ज का एक बहुत खूबसूरत सिटी होगा हमारा पेशावर के अंदर, बहरिया टाउन। इंशाल्लाह सर, मूविंग टूवर्ड्स सर, अगर मैं डिस्कस करूं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, तो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। एक वक्त हमने ये भी देखा कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा बूम था, लेकिन एज़ पर नाउ अभी करंट सिचुएशन हमारी कुछ बेहतर नहीं चल रही, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ इकॉनमी हमारी इंस्टेबिलिटी है। तो चूँकि आपका एक सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ है जो कि बहुत ही डोमिनेंट है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले फ्यूचर में रियल एस्टेट को क्या बूम मिलेगा? और अगर हम इसको इस तरह ज्यूम कर लें कि अगर नून लीग आने वाले टेन्योर में आती है, जिसके आप टिकट होल्डर भी हैं, तो क्या
ریئل اسٹیٹ کو ایک دوبارہ بوم ملے گا ایز پر دا پریویس ہسٹری؟ آپ نے کہا کہ اپ اینڈ ڈاؤنس، اس کے اوپر میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک دوست نے مجھے چند دن پہلے ہی ایک مثال دی تھی کہ جب انسان آپ کہیں بھی جاتے ہیں، جب ہارٹ کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، وارڈ میں جاتے ہیں، کوئی مریض پڑا ہوتا ہے نا، اس کی لائن سیدھی ہو جائے نا تو اس کے بعد لائف اینڈ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اپ اینڈ ڈاؤنس زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. تو انسان کی لائف میں بھی اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤنس بہت ضروری ہوتا ہے. تو بات کی آپ نے کہ کام بہتر ہوگا، نون لیگ آئے گی، پی ایم ایل نون آ جاتی ہے گورنمنٹ میں، پی ایم ایل نون سنبھالتی ہے. تو الحمدللہ پی ایم ایل نون نے آپ دیکھیں 12 سے لے کے 17 تک، 2008 سے لے کے 13 تک جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ہمارے ملک کے حالات کیسے تھے آپ کو یاد ہوگا. اس ٹائم دہشت گردی تھی، اس ٹائم لائٹ نہیں تھی آپ کے ملک کے اندر. الحمدللہ میاں محمد نواز شریف اس ملک کا پرائم منسٹر بنا، پاکستان مسلم لیگ نون نے آ کے اس ملک کو سنبھالا اور پھر اس کو لے کے چلے. دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد جو لائٹ ہمارے پاس 16 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی اور ملک کا ایک ترقی کا پہیہ چل پڑا. اور 17 تک میاں صاحب کو 3 سال 4 سال ملے. اس کے بعد پھر سازشیں شروع سے ہونا شروع ہو گئی تھیں، دھرنے شروع ہو گئے، مخالفت شروع ہو گئی. اس کے باوجود بھی الحمدللہ چونکہ یہ ایک تجربہ کار ہمارے کیا نام ہے پی ایم ایل نون کے لوگ جو ہمارے جتنے بھی قیادت ہے انہوں نے اس ملک کو اس حالات میں بھی، اس مشکل حالات میں بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے آگے جو کہ اس کے آڑے آگے اور میاں صاحب کو نکال دیا گیا. اس کے بعد ملک کا پھر سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور تب سے لے کے اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈاؤن فال کے اندر ہم بہت پیچھے چلے گئے. اتنا پیچھے ہم شاید اپنی 70 ایئرز جب سے آزاد ہوا ہے ہمارا پاکستان تب سے لے کے اب تک نہیں تھے جتنا ہم یہ 4 سے 5 سال میں پیچھے چلے گئے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ میاں صاحب واپس آئے ہیں، دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون ایکٹیو ہوئی ہے. کچھ اس ٹائم چونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اور کوئی مطلب امید نہیں ہے پی ایم ایل نون کے علاوہ، چونکہ پی ایم ایل نون نے جو پیچھے اپنی پریویس کارکردگی ہے سب کے سامنے ہے. جب آئے تب آ کے ملک کو ٹائم سال ملا، 2 سال ملا، 5 سال ملے، ملک کو ترقی دی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ریئل اسٹیٹ بھی ترقی کرے گا. جب ملک ترقی کرتا ہے، جب ملک کا پہیہ چلتا ہے، کہ انڈسٹری چلتی ہے، نظام چلتا ہے، تو پھر ریئل اسٹیٹ بھی چلتا ہے. جب ایک سائیکل ہے نا، سائیکل وہ ایک پہیہ گاڑی کا گھومتا ہے تو گاڑی آگے بڑھتی ہے. بالکل. تو اسی طرح جب آپ کا ملک اسٹیبل ہوگا، انسٹیبلٹی ختم ہوگی تو ملک ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چلے گا، ترقی کرے گا اور ریئل اسٹیٹ کا کام بھی بڑے پھولے گا انشاءاللہ. سر وی ویری ہوپ کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ہماری اکانومی کے لیے بہت فائدہ مند ہو اور ہمارے ہر سیکٹر کو، ناٹ اونلی ریئل اسٹیٹ، ہر سیکٹر کو جو ہے وہ ایک بوم ملے، ہماری اکانومی بہتر ہو، مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے. سر وی ہیو سین کہ آج کے اس ریئل دور میں، ایڈوانسمنٹ کے دور میں، جہاں پر ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہے، مارکیٹنگ سکلز کو بہت زیادہ جو ہے وہ بوم دیا جاتا ہے، ایکسپرٹیز لوگ اس کی حاصل کر رہے ہیں اور ہماری یوتھ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انوالو ہوتی جا رہی ہے. تو ہر ریئل اسٹیٹ جو بھی کمپنی ہے، کنسلٹنٹس ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ڈیولپرز ہیں، دے پریفر کہ ہمارے پاس ایک پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں اور کام کریں. تو چند ایک ٹپس ایز پر یور ایکسپیرینس، ماشاء اللہ بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، تو ان یوتھ کے لیے جو ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں 3 سے 4 جو میجر ٹپس ہیں کہ وہ کس طرح اپنے کریئر کو مزید بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس کے اوپر میں یہی کہوں گا اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اور جس طریقے سے مجھے اپنے پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا اور میں جاتا ہوں لوگوں سے مختلف ایونٹس پہ، مختلف جگہ پہ گیدرنگ ہوتی ہے تو بات کرتا ہوں، تو وہاں پہ جا کے میری یہی کوشش ہوتی ہے، چونکہ جو میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی، اور اگر نوکری میں کچھ بہتری ہوتی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے زندگی بہترین نمونہ ہے بے شک، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چل کے میں نہیں سمجھتا کوئی انسان بھی کوئی ناکام ہو سکتا ہے. تو ان کو ہمارے مین مطلب پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی زندگی آپ کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. جو زندگی ان کے رستے نقش قدم پہ چلے گا تو وہ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھائے گا، اس کے لیے آسانیاں ہیں، ترقیاں. تو نوجوانوں کے لیے بھی میں کہوں گا نوکری انسان کرتا ہے، نوکری
سے انسان اپنا شاید کرائے کا گھر ہے تو اپنا گھر نہیں خرید سکتا. بالکل. چونکہ ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں، پڑھتے لکھتے اور نوکریوں کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، اور نوکریوں کا فقدان ہے ہمارے ملک کے اندر. تو میں یہی مشورہ دوں گا ان کو کہ بزنس میں آئیں، بزنس کریں. اب بزنس کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے. بالکل. پیسہ چاہیے، آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے ریئل اسٹیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایسا ایزی وے ہے کہ جس پہ آپ کو پیسہ نہیں چاہیے. ماشاء اللہ اتنے خوبصورت دفاتر ہیں، اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے، ان کسی پہ بھی جا کے آپ جوائننگ دیتے ہیں، آپ کا تھوڑا آپ کے اندر سکلز ہیں، آپ کام کرتے ہیں. تو اور ایک آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے. میڈیا کے اوپر آپ کسی اپنی فیس بک کے اوپر بھی کوئی ایڈ چلا دیں، آپ کو وہاں سے کلائنٹس مل جاتا ہے، آپ کانٹیکٹس مل جاتے ہیں. یعنی مارکیٹنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. جو پہلے دور میں جائیں تھوڑا ٹف ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، آج بہت آسان ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے نوجوان پڑھ لکھ کے جو جیسے ہی فری ہو، نہ کہ نوکریوں کی تلاش میں چلا جائے، نہ کہ ڈپریشن میں پریشانی میں چلا جائے، میرے ملک کے اندر نوکری نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی، بلکہ ریئل اسٹیٹ میں آئے، اس کو اپنے بزنس کو اسٹیبل کرے. جیسے ہی اسٹیبل ہو وہاں پہ اور بھی کام کیے جا سکتے ہیں. جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے فیکٹری لگا لے، کچھ کر لے. میں اس لیے صرف پروموٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، ان کا رستہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ایزی وے ہے. جب آتا ہے انسان، اس کے اندر بہت ایزی منی ہے، بہت ایزی، بس کم عرصے میں انسان کما سکتا ہے، کم عرصے میں انسان ترقی کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ ہوگا نوجوانوں کو کہ جس طرح بہت اس ٹائم کیا نام ہے، آپ کے پاس اپرچونٹیز بھی ہے، آپ کے لیے مارکیٹنگ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بیٹھے بھی، اپنے گھر بیٹھے بھی کوئی ایڈ لگاتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی اپنی چیز سیل کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آسان کام ہے، اس کو کریں گے، اس میں ارننگ بہت زیادہ ہے اور ایزی منی ہے. تو آپ ترقی جلدی کر سکتے ہیں بنسبت نوکریوں کی. دیٹس ویری ٹرو سر، بیکاز ریئل اسٹیٹ ہی ایک ایسی انڈسٹری ہے، وی اسٹرانگلی بلیو بینگ این ریئلٹرس کہ اس میں دیر از نو لمٹ ٹو میک منی، رائٹ. سر ایک اور چیز بتائیے گا، وی نو دیٹ کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہمارے اوورسیز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سو سنس دا سچویشن از ناٹ گڈ پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی، تو اوورسیز نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا ہے، انویسٹمنٹس بھیجنا بند کر دی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے اب تو ماشاء اللہ ویسے بھی الیکشن اناؤنسڈ ہو گیا، اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ الیکشن اسی ڈیٹ پہ کمپلیٹ ہوں. الیکشن ہونے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز جو ہیں وہ کم بیک کریں گے؟ جی بالکل. آپ نے جیسے کہا کہ اوورسیز ایک ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ فورن ریمیننس بیچتے ہیں، فورن ریمیننس ہمارے پاس آتی ہے، ہماری اکانومی گروتھ کرتی ہے. تو ان کے لیے میں ایک میسیج دوں گا کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے، چونکہ ہماری اکانومی جب سے کلیپس کی ہے اس کے بعد وہ باہر کی فورن ریمیننس جتنی بھی ہے وہ ان کا پیسہ اوپر گیا ہے، منی ویلیو، ان کے روپیز کی ویلیو یا ان کے پاؤنڈز کی ویلیو، ڈالر کی ویلیو اوپر گئی، ہمارے روپیہ نیچے آئے. تو آج یہ موقع ہے ان کے لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا الیکشن ہوں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن ہوں گے، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، ہمارا پیسہ روپیہ کی ویلیو جس طرح آپ دیکھتے آ رہے ہیں ابھی سے بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے. تو اسی طرح ہوتی جائے گی. آج اگر وہ پیسہ ہم پاکستان بھیجتے ہیں تو ان کو بڑے کم پیسوں میں ان کو زمین مل جاتی ہے، پلاٹ مل جاتا ہے، ان کے چند پاؤنڈز میں، ان کے چند ڈالرز میں ان کو پلاٹ مل جاتا ہے، جو کہ ہمارا روپیہ تگڑا ہوتا ہے تو ان کے لیے زیادہ پیسے بھیجنے پڑیں گے. تو آج ان کے لیے میرا میسیج ہے، یہ آئیڈیل ٹائم ہے. آج پیسہ انویسٹ کر لیں گے تو ان کے لیے کل کو ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے، ہمارا روپیہ بہتر ہوتا ہے، تو ان کی اوبیسلی بات ہے ان کا پیسہ اسٹرانگ ہوگا، ان کو زیادہ پیسے ملیں گے. تو یہ ان کے لیے آئیڈیل ٹائم. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سر، ایچ آر اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ماشاء اللہ کافی عرصے سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو سی او ہیں ذیشان شوکت، ہمارے جو ایم ڈی ہیں حسن امجد صاحب، بڑا ایک ریلیشن ہے. تو سر آپ کے ملٹیپل پروجیکٹس کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے. سر اینی میسیج فار دا کلائنٹس اینڈ یوزرس کے لیے جو ایچ آر اسٹیٹ اینڈ بلڈرس کے تھرو کام کرتے ہیں اور وہ آپ کے پروجیکٹس کے تھرو بھی کام کرتے ہیں؟ جی ذیشان ہمارا بہت ہی پیارا بھائی ہے اور اس کو میں مبارکباد دوں گا. یہ انیشیٹو جو اس نے لیا ہے، یہ جو ایک اس نے سوشل میڈیا کا بھی پلیٹ فارم یوز کرنا شروع کیا، یہ بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے اور بڑا ایک اچھا نام ہے. چونکہ اس کو تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی یہ اس نے گروتھ کی ہے، ذیشان نے ہمارے ساتھ ہی کام کیا ہے. تو ہمیں یہ بہت ایک اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام کرے کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہوگا یہ بہت سے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا، ایک موٹیویشن بنے گی یوتھ کے لیے اسپیشلی اور باقی اینڈ یوزرس کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 6 presented by HR Estate and Builders. Till the time, do subscribe our YouTube channel and social media platform and press the bell icon تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ارلی بیسس پہ ملے. Thank you.